सामीन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है रात का राही। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 32 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। रानी ने मुझे बताया था कि वहां पर सिर्फ एक हिंदुस्तानी की लाश थी। बाकी लाशें डायनामाइट फटने से आग से दूर जा पड़ी थीं। हिंदुस्तानी की लाश इस तरह जली थी कि चेहरा किसी हद तक बच गया था। बाकी लाशें काबिले शनाख्त थीं। उनमें तुम नहीं थे। मिलिट्री पुलिस को सुबह पता चला था कि तुम्हारी लाश नहीं। तुम फिक्र ना करो कि तुम सही जगह पहुंच गए हो। ये कहानी मुझे शुरू से सुनाओ रानी, मैंने कहा। उसने मेरे चेहरे पर नजरें गाड़ दीं। उन नशीली आंखों में मुझे अपनी मोहब्बत साफ नजर आ रही थी। मैंने रानी को पहली बार 8-9 साल पहले देखा था। वो हसीन थी। 8-9 साल गुजर जाने के बाद मुझे यूं लगा जैसे उसकी उम्र 8-9 साल कम हो गई हो। उसके हुस्न में पहले से कहीं ज्यादा निखार पैदा हो गया था। उसे बुढ़ापे की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन वो जवानी से नौजवानी की तरफ आ गई थी। अगर आप मेरी ये रुदाद शुरू से सुने तो आपको याद आ जाएगा कि रानी में कोई पुरस्रार कुव्वत थी जो उसने किसी योगी से हासिल की थी। उसकी आंखें आदमी को हिप्नोटाइज कर लिया करती थीं। ये दरअसल शैतानी कुव्वतें थीं। उसके दिल में कोई डर नहीं था, ना उसके जहन में कोई वहम और वसवसा था। उसकी कुव्वत और सदाबहार जवानी की वजह भी शायद यही थी। मैं आपको वाकयात सुना देता हूँ, वजह आप खुद जान जाएंगे। रानी ने मुझे 8 बरसों की कहानी यूं सुनाई कि बन मंदिर पर अरोना की निशानदही पर पुलिस और फौज ने छापा, बल्कि शब खून मारा था। तो दोनों तरफ के कई आदमी मारे गए थे। रानी अपने चंद एक आदमियों के साथ पकड़ी गई थी। मैं और अहमद अली भी पकड़े गए और जेल से भाग आए थे। रानी को बड़े बड़े अंग्रेज अफसरों के सामने पेश किया गया। हर अफसर ने उसे कहा कि वो पूरा इकबाली बयान दे दे तो वो सजा से बच जाएगी, लेकिन वो बयान देने पर आमादा नहीं होती थी। आखिर एक अंग्रेज अफसर ने उसे साफ अल्फाज में बताया कि वो अपने हुस्न और इतने दिलकश जिस्म को जाया ना करे। उस अंग्रेज अफसर ने कहा कि हम तुम्हारे गिरोह को खत्म कर देंगे और तुम्हें जिंदा रखना चाहते हैं। तुम सजा से नहीं बच सकती और सजा मौत से कम नहीं होगी। हमें तुम्हारी जरूरत है। अगर हमारी ये जरूरत पूरी कर दोगी तो हम तुम्हें शहजादी बना कर रखेंगे। सोच लो रानी, हम तुम्हें सोचने के लिए बहुत वक्त देंगे। तुम हमें सिर्फ ये बता दो कि बन मंदिर की जड़ें कहाँ तक पहुंची हुई हैं। मैं मरना नहीं चाहती थी खानू, रानी ने मुझे सुनाया। मैं सिर्फ अपने साथ और अपनी जिंदगी के साथ वफादारी किया करती हूँ। मैंने उस अंग्रेज अफसर से पूछा कि वो जरा और खुलकर बात करे। उसने मुझ पर अपना सौदा अच्छी तरह वाजिया कर दिया। मैंने सौदा मंजूर कर लिया। मैं आप पर यह वाजिया करता हूँ, शायद पहले भी बता चुका हूँ कि उन दिनों हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ कुछ दहशत पसंद गिरोह बन गए थे और उन्होंने तबाहकारी के मुतअद्दिद मुजाहरे किए थे। रेल की पटड़ी के नीचे बम रखकर रेलगाड़ियों को तबाह करने की कोशिश की थी। ये गिरोह रोज बरोज ज्यादा ही सरगर्म होते जा रहे थे। दहशतगर्दी में और बम तैयार करने में बंगाली पेश पेश थे। उस वक्त तक मुख्तलिफ अहम जगहों पर बमों के धमाके इतने ज्यादा हो चुके थे कि अंग्रेजों की बादशाही की बुनियादें हिल गई थीं। बन मंदिर दरअसल ऐसे ही दहशत पसंदों का एक खुफिया अड्डा था जो दिन ब दिन मजबूत होता चला जा रहा था। इसके अलावा जर्मनी, जापान और रूस के जासूस भी सरगर्म हो गए थे। दहशत पसंद तहरीकों को रूस की पुश्त पनाही हासिल थी, जिनमें पंजाब के दहशत पसंद गिरोह खासी शोहरत हासिल कर गए थे। कर्नल नॉर्थ के मुतल्लिक मैं आपको बता चुका हूँ। उसका ताल्लुक दहशत पसंदों के साथ था और जासूसों के साथ भी। अंग्रेज इतनी आसानी से हिंदुस्तान से जाने वाले नहीं थे। उन्होंने गिरफ्तारियां तो बहुत की थीं, दहशत पसंदों को सजाएं भी दी थीं, लेकिन उसे वो शायद काफी नहीं समझते थे। रानी की बातों से मुझे पता चला कि अंग्रेज उन्हीं ग्रुपों में से कुछ आदमी अपने हाथ में लेकर उनके खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते थे। उस अंग्रेज अफसर ने रानी से कहा कि वो तमाम निशानदहियां कर दे और उन खुफिया गिरोहों के लीडरों को गिरफ्तार करवा दे तो उसे इंटेलिजेंस में ले लिया जाएगा, जहां वो जासूसों वगैरह को पकड़वाने का काम करेगी। रानी को इस काम की जो उजरत बताई गई वो कम अज कम मेरे लिए नाकाबिले यकीन थी। आप ये समझ लें कि रानी को महारानी का दर्जा पेश किया गया था। रानी ये सौदा कबूल कर चुकी थी।
اس کے نتیجے میں ایک تو وہ تمام آدمی سولی پر چڑھ گئے جو بن مندر میں پکڑے گئے تھے۔ ان کے علاوہ رانی نے ان تمام آدمیوں اور عورتوں کو گرفتار کروایا جو مختلف صوبوں میں سرگرم تھے۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ہندوستان میں مختلف گروہوں نے جو دہشت پسند تحریک چلائی تھی اس کی کمر ٹوٹ گئی۔ انگریزوں نے رانی کو دلی بھیج دیا جہاں انٹیلیجنس نے اسے ٹریننگ دی۔ ٹریننگ دینے والوں میں انگریز عورتیں بھی شامل تھیں۔ انہوں نے رانی کو صحیح معنوں میں شہزادی سے مہارانی بنا دیا۔ رانی نے ان 8 برسوں میں جاسوسوں کے 3 گروپ پکڑوائے تھے۔ انگریزوں نے اسے انگریزی بول چال بھی سکھا دی تھی۔ رانی جب مجھے اپنی داستان سنا رہی تھی تو میں سوچ رہا تھا کہ انگریز اتنی کچی قوم نہیں تھی کہ ایک جرائم پیشہ عورت پر اتنا بھروسہ کر لیتی اور اسے اتنا نازک فرض سونپ دیتی۔ مجھے معلوم تھا کہ رانی کے اندر کوئی پراسرار طاقت ہے جس کا ذکر اس نے میرے ساتھ کیا تھا۔ اس طاقت کے جادو کے زور سے وہ انگریز افسروں پر غالب ہو جاتی تھی۔ اس کے لیے کسی جاسوس کو پکڑوانا مشکل نہیں تھا۔ اس کے حسن میں اور اس کی آنکھوں میں کوئی ایسا تاثر تھا جو سامنے بیٹھے ہوئے آدمی پر بڑے حسین آسیب کی طرح غالب آ جاتا اور اس کے سینے سے راز نکلوا لیتا تھا۔ کرنل نارتھ کی نشاندہی بھی میں نے کی تھی، رانی نے مجھے بتایا۔ ایک انگریز افسر نے اس شک کا اظہار کیا تھا کہ کرنل نارتھ کی کچھ سرگرمیاں خفیہ اور مشکوک ہیں۔ اس کی ریجمنٹ میرٹھ میں تھی لیکن وہ ہر ہفتے رات دلی آ جایا کرتا تھا۔ انٹیلیجنس نے مجھے کہا کہ میں کرنل نارتھ کی در پردہ وہ زندگی دیکھوں۔ نہیں رانی، میں نے کہا، میں اتنا عرصہ اس کا اردلی رہ چکا ہوں۔ میری موجودگی میں وہ 1 2 دفعہ ہی دلی آیا تھا۔ میں بہت پہلے کی بات کر رہی ہوں، رانی نے کہا، اس وقت تم اس کے پاس نہیں آئے تھے۔ کرنل نارتھ ایک روز دلی آیا اور رات آفیسرز کلب میں ٹھہرا۔ میں نے اس کے ساتھ راہ و رسم پیدا کر لی اور صبح تک کرنل نارتھ اپنی اصلیت مجھ پر ظاہر کر چکا تھا۔ میں نے اس کے متعلق رپورٹ دی۔ 3 4 روز بعد مجھے بتایا گیا کہ کرنل نارتھ کے گروہ کے ہر ایک فرد کی سراغ رسانی کا کام میرٹھ کی ملٹری انٹیلیجنس اور ملٹری پولیس کو دے دیا گیا ہے۔ کرنل نارتھ تو بڑی سخت اور خشک طبیعت کا آدمی تھا، میں نے کہا۔ اس پتھر کو تم نے کس طرح موم کر لیا تھا؟ رانی ہنس پڑی، کہنے لگی، مرد مرد کے لیے پتھر ہو سکتا ہے، عورت وہ طاقت ہوتی ہے جس کے آگے مرد سوائے موم کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کرنل نارتھ نے اپنی دوسری کمزوری بھی مجھ پر ظاہر کر دی تھی۔ وہ یہ تھی کہ وہ مجھے اپنے گروہ میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ سودا طے کر لیا تھا۔ اس کی ایک کمزوری یہ بھی تھی کہ اس کی بیوی اس سے نفرت کرتی تھی۔ وہ عورت کی محبت کا پیاسا تھا۔ رانی، میں نے کہا، راز کی ایک بات تو بتاؤ، تم نے زندگی کے اتنے برس مردوں کے ساتھ گزارے ہیں، تمہاری راتیں ان کے ساتھ گزری ہیں، اس عرصے میں تم نے مٹکوں کے حساب سے شراب پی ہوگی۔ اب تک تمہاری جوانی ڈھل جانی چاہیے تھی، لیکن تم پہلے سے زیادہ حسین اور جوان ہو گئی ہو۔ میں کوٹھے پر بیٹھنے والی طوائف نہیں خانوں، رانی نے کہا۔ میں نے اتنی شراب کبھی بھی نہیں پی جو مجھے مدہوش کر دے اور میں اپنے آپ سے بے خبر ہو جاؤں۔ میں نے آدمیوں کو بندروں کی طرح انگلیوں پر نچایا ہے اور اپنے جسم کو محفوظ رکھا ہے۔ میں ان آدمیوں کے لیے جن کے ساتھ میں نے پوری پوری رات گزاری ہے سراب بنی رہی ہوں۔ یہ میرا کمال بھی تھا اور شراب کا بھی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، شراب اور جسمانی لذت انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتے ہیں۔ میں ان دونوں سے ہمیشہ بچتی رہی ہوں۔ صرف تم ایک آدمی ہو جس کی محبت میرے دل میں پیدا ہوئی اور میرے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ میں انسان ہوں، ورنہ میں چڑیل ہوں، اتنی حسین چڑیل جس سے کوئی بچ کر جا نہیں سکتا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ میں نے رانی سے پوچھا۔ کیا یہ جمال الدین انگریزوں کا جاسوس ہے؟ نہیں، رانی نے جواب دیا، یہ راز میں تم سے چھپا نہیں سکتی۔ جمال الدین میرا آدمی ہے لیکن جاسوسی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ میں نے بن مندر کی طرح یہاں بھی اپنا الگ تھلگ ایک گروہ بنا رکھا ہے۔ یہ ہر طرح کا جرم کرنے والے لوگ ہیں۔ جمال الدین کو جیل سے فرار کروانے کا انتظام میں نے ہی کیا تھا اور اس مقبرے میں اسے میں نے ہی بلایا تھا۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے پوچھا۔ انگریزوں نے جو درجہ تمہیں دے رکھا ہے، کیا وہ تمہارے لیے کافی نہیں؟ میں درجوں اور رتبوں کی بھوکی نہیں، رانی نے جواب دیا۔ مجھ میں دولت کا بھی لالچ نہیں۔ معلوم نہیں کیا بات ہے کہ مجھے اسی سے سرور حاصل ہوتا ہے کہ جرم کروں اور جرم کرواتی رہوں۔ میں نے تمہیں بن مندر میں اپنے بچپن اور لڑکپن کی کہانی سنائی تھی۔ میرے اندر انتقام کے شعلے بھڑکتے رہتے ہیں، ایک آگ سی لگی رہتی ہے۔ تم کیوں انسانوں کو قتل کرتے پھرتے ہو؟ تم بن مندر میں کیا لینے آئے تھے؟ ہاں رانی، میں سمجھ گیا ہوں، میں نے کہا۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو بیان نہیں کی جا سکتی۔
میں گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں تو گناہوں کی دلدل میں ہی جا گرتا ہوں۔ کیا تمہیں معلوم ہے خانو، رانی نے کہا، کہ میں تمہیں پکڑوا سکتی ہوں؟ تمہارا حلیہ دلی پہنچ گیا تھا۔ میں نے جب یہ حلیہ سنا تو مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ یہ تم ہو سکتے ہو۔ میرا خیال تھا کہ تم پکڑے گئے ہوگے اور تمہیں پھانسی دے دی گئی ہوگی۔ کچھ شک ضرور تھا۔ آج سفید برقعے میں سے تمہیں اس بہروپ میں دیکھا تو میں نے فوراً پہچان لیا کہ یہ ہے میرا اپنا خانو۔ جمال الدین کو معلوم نہیں تھا کہ میں تمہیں جانتی ہوں۔ اس نے تمہیں بھی وہاں سے اٹھا دیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ شخص یہاں کس طرح آیا ہے؟ جمال الدین نے کہا کہ اس نے تمہیں اپنے جیسے کسی گروہ کا آدمی سمجھ کر اپنے ساتھ اس ارادے سے رکھ لیا تھا کہ تمہیں اپنے گروہ میں شامل کر لے گا۔ میں نے جمال الدین سے کہا کہ اس شخص کو اندر بلاؤ، یہ میرا اپنا آدمی ہے۔ تم نے مجھے پکڑوانے کی بات کی تھی، میں نے کہا۔ نہیں خانوں، رانی نے بازو میرے گلے میں ڈال کر میرا سر اپنے کندھے سے لگا لیا اور پیارے سے لہجے میں بولی، وہ میری زندگی کا آخری دن ہوگا جب میں تمہیں دھوکہ دوں گی۔ میں نے بن مندر کے متعلق پورا اقبال جرم کیا تھا اور ہر آدمی کی نشاندہی کی تھی، لیکن دو نام ایسے تھے جو میں اپنی زبان پر نہیں لائی تھی، ایک محمد خان اور دوسرا احمد علی۔ لیکن رانی، میں جاؤں گا کہاں؟ میں نے پوچھا۔ یہ تو اتفاق کی بات ہے کہ یہاں مجھے جمال الدین مل گیا اور میں نے پناہ لے لی۔ اب تم نے میرے لیے یہ مسئلہ کھڑا کر دیا ہے کہ ملٹری پولیس نے مجھے زندہ اور مفرور قرار دے دیا ہے، اور کہاں جاؤں؟ کیا تم مجھے بچا سکتی ہو؟ نہیں خانوں، رانی نے کہا، میں تمہیں بچا نہیں سکتی، چھپا سکتی ہوں۔ تم کچھ دن یہیں رہو، یہاں تمہیں کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ کیا تم نے جمال الدین کو بتا دیا ہے کہ میں مفرور جاسوس ہوں؟ نہیں، رانی نے جواب دیا۔ بے شک یہ لوگ میرے گروہ کے ہیں، لیکن میں ان پر جاسوسی کے سلسلے میں اعتبار نہیں کر سکتی۔ یہ لوگ ڈکیتی، رازنی اور نوسر بازی کی وارداتیں کرتے ہیں۔ میرے ہاتھ بہت لمبے ہیں، ان میں سے کوئی پکڑا جائے تو اسے بچانے کی کوشش کرتی ہوں۔ تم بھی احتیاط کرنا کہ اسے اشارہ تک نہ ملے کہ تمہارا تعلق میرٹھ کے گروہ کے ساتھ تھا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ جمال الدین کے ساتھ کچھ باتیں کرنی تھیں، رانی نے جواب دیا۔ کبھی کبھی آ جایا کرتی ہوں یہاں پر۔ رانی کی اتنی زیادہ باتیں سن کر اور اس کے پاس اتنی زیادہ دیر بیٹھ کر بھی مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ کبھی خیال آتا تھا کہ رانی باتیں کرتے کرتے غائب ہو جائے گی اور میں جمال الدین کو بتاؤں گا کہ میں نے ابھی ابھی ایک بدرو کے ساتھ باتیں کی ہیں۔ خانو، رانی نے کہا، دلی میں تمہیں جاننے والے دو اور انسان ہیں۔ وہ کون؟ انسپیکٹر منصور اور ارونا، اس نے کہا۔ وہ میاں بیوی ہیں۔ میں اتنا حیران ہوا کہ کچھ دیر منہ کھولے ہوئے رانی کے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ اتنا زیادہ حیران نہ ہو خانو، رانی نے کہا۔ زندہ انسان بچھڑ جاتے ہیں تو کسی نہ کسی دوراہے پر مل ہی جاتے ہیں، لیکن میں کوشش کروں گی کہ انسپیکٹر منصور تمہیں کسی اور دوراہے پر نہ ملے۔ وہ انٹیلیجنس میں ہے، ایک وقت تھا کہ میں اس کی ملزم تھی، اب ہم اکٹھے کام کرتے ہیں۔ کیا وہ ابھی تک انسپیکٹر ہے؟ ہاں، رانی نے جواب دیا، ڈی ایس پی ہونے والا ہے۔ ارونا کے ساتھ بھی تمہاری ملاقات ہوئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہوتی رہتی ہے، رانی نے جواب دیا۔ تم نے اس کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں کی؟ میں نے کہا، بن مندر پر چھاپا اسی کی نشاندہی پر پڑا تھا۔ اس نے گھر بھیدی بن کر تمہاری بادشاہی کا تختہ الٹ دیا تھا۔ میں بڑے ہی بھیانک طریقے سے اس سے انتقام لے سکتی تھی، رانی نے کہا۔ اب بھی لے سکتی ہوں، لیکن میں نے اسے بخش دیا ہے۔ معلوم نہیں کیا بات ہے کہ مجھے وہ عورت اچھی لگتی ہے۔ وہ نیکی اور خلوص کا بڑا ہی حسین بت ہے اور میں اس کے بالکل الٹ ہوں۔ میں اپنی دنیا میں نیکی اور خلوص کو بددیانتی اور اخلاقی کمزوری سمجھتی ہوں۔ کبھی کبھی مجھے شک ہوتا ہے جیسے ارونا میں کوئی ایسی طاقت ہے جو مجھ جیسی عورت کو بھی اپنا غلام بنا سکتی ہے۔ بن مندر میں جو ایک بار چلا جاتا تھا وہ اسی پراسرار دنیا کا حصہ بن جاتا تھا۔ وہ اپنی اصلیت بھول جاتا اور شیطان کا پجاری بن جاتا تھا۔ تم نے خود دیکھا ہے خانو، تم نے وہاں کی تمام لڑکیوں کو دیکھا تھا۔ تمہیں کوئی ایک بھی لڑکی ایسی نہیں ملی ہوگی جس نے اپنے آپ کو وہاں مظلوم سمجھا ہو۔ سب خوش اور مطمئن تھی، صرف ارونا تھی جس پر نہ میرے طلسم کا کچھ اثر ہوا نہ بن مندر کے جادو کا۔ اس میں کوئی ایسی طاقت تھی جو ہر کسی میں نہیں ہو سکتی۔ تم نہیں مانو گی رانی، میں نے کہا، ارونا میں کوئی خدائی طاقت تھی۔ وہ خدا کو مانتی تھی، اس کا ایمان مضبوط تھا۔ اللہ کے کلام اور ایمان کے سامنے طلسم اور جادو بیکار ہو جاتے ہیں، لیکن تم نہیں مانو گی رانی۔ تم ٹھیک کہتے ہو خانم، رانی نے کہا، میں نہیں مانوں گی۔ میں یہ ضرور مانتی ہوں کہ اس کی ذات میں کوئی اثر ہے جس نے مجھے بھی متاثر کر لیا ہے،
لیکن خانوں، اس کی وہ طاقت بیکار ہو گئی ہے۔ شاید وہ خدا اس سے ناراض ہو گیا ہے جسے وہ مانتی ہے۔ اس کی ازدواجی زندگی خوشیوں سے بھرپور تھی، لیکن ارونا کے پاس آنسوؤں کے سوا اب کچھ نہیں رہا۔ میں تڑپ اٹھا، میرے سامنے وہ ارونا آ گئی جس نے مجھے بن مندر سے نکالا تھا، وہ ارونا جو مجھے فرار کے راستے میں ملی اور اس نے مجھے چھپایا اور گرفتاری بلکہ پھانسی کے تختے سے بچایا تھا، وہ ارونا جو خلوص، ایثار اور ایمان کا حسین مجسمہ تھی۔ میں اسے اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا کہ اس کے پاس آنسوؤں کے سوا کچھ نہ رہا ہو۔ ارونا کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں اسے کسی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ خانوں، رانی نے عجیب سی مسکراہٹ سے کہا، ارونا کے ساتھ تمہاری کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے رانی کے منہ کی طرف دیکھا، اس کی نظریں میری آنکھوں کو چیر رہی تھیں۔ اس کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ تھی جو میں نے اس کے ہونٹوں پر پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں اس کی آنکھوں اور اس کے چہرے کا جو تاثر تھا فوراً سمجھ گیا۔ یہ رقابت کا تاثر تھا۔ رانی جیسی عورت جو مردوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتی تھی، عام سی ایک عورت بن گئی تھی۔ ارونا کے ساتھ میری دلچسپی وہ نہیں جو تم سمجھ رہی ہو رانی، میں نے کہا۔ اس کے مجھ پر کچھ احسانات ہیں، شاید میں اس کے کسی کام آ سکوں۔ تم اس کے کسی کام نہیں آ سکتے خانوں، رانی نے کہا۔ مختصر بات یہ ہے کہ منصور ایک ہندو لڑکی کے ہتھے چڑھ گیا ہے۔ منصور اور ارونا کی شادی کو تم محبت کی شادی کہہ لو۔ ارونا نے منصور کو اس لیے پسند کیا تھا کہ وہ ارونا کی طرح مخلص اور دیانتدار تھا۔ یہی خوبیاں منصور نے ارونا میں دیکھی تھی۔ ارونا کے والدین نے اعتراض نہ کیا اور ارونا کی شادی انسپکٹر منصور کے ساتھ کر دی۔ دونوں بہت خوش رہے۔ 7 سال گزر گئے ہیں۔ پچھلے 1 سال سے منصور دلی میں ہے۔ ارونا کو وہ ساتھ لے آیا تھا۔ 6 7 مہینوں سے منصور ایک ہندو لڑکی کے جال میں آیا ہوا ہے۔ ارونا کی ایک بدقسمتی یہ ہے کہ 7 سال ہو گئے ہیں، وہ ابھی تک بے اولاد ہے۔ اسی کو منصور نے بہانہ بنا لیا ہے۔ انسپکٹر منصور ایسا آدمی تو نہیں تھا، میں نے کہا۔ وہ ڈیوٹی کا پکا اور دیانتدار تھا، میں اسے مومن کہا کرتا تھا۔ اب وہ مومن نہیں رہا، رانی نے کہا۔ ڈیوٹی کا اب بھی پکا ہے، لیکن وہ خدا کو نہیں، انگریزوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تم مومن کہتے ہو، اب تو وہ صرف نام کا مسلمان رہ گیا ہے۔ شراب بھی پیتا ہے اور عورت بازی بھی کرتا ہے۔ رانی مجھے اس سے زیادہ نہ بتا سکی۔ ارونا کے ساتھ اس کی ملاقاتیں اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھیں۔ میں نے رانی سے پوچھا کہ میں ارونا سے مل سکتا ہوں۔ اس نے سختی سے روک دیا، کہنے لگی کہ تم منصور کا بڑا موٹا شکار ہوگے۔ بھول جاؤ منصور اور ارونا کو خانوں، رانی نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ نشے میں ہو۔ میرے قریب آؤ خانوں۔ اس نے اپنا سر میری گود میں رکھ دیا اور دونوں ہاتھ اوپر کر کے میرا چہرہ تھام لیا۔ اس نے مجھ پر بھی نشہ طاری کر دیا اور ہم دونوں اس نشے میں کھو گئے۔ وہ جانے کے لیے اٹھی اور سفید برقع اوڑھ لیا۔ ہم باہر نکلے تو سورج ڈوبنے کے لیے افق کے قریب چلا گیا تھا۔ میں آتی رہوں گی، اس نے کہا، تم اپنا آپ بحروپ میں رکھنا، تمہیں کہیں دور بھجوا دوں گی۔ وہ چلی گئی تو ارونا میرے ذہن پر غالب آ گئی۔ صبح سے ہی اولاد کی خواہش مند عورتیں درگاہ میں آنا شروع ہو جاتی تھیں۔ بعض نقد نذرانہ جمال الدین کے قدموں میں رکھتیں اور بعض تحائف اور طرح طرح کے کھانے بھی لاتی تھیں۔ کچھ عورتیں مقبرے کے اندر قبر کے پاس بیٹھ کر 1 2 سپارے پڑھتی تھیں۔ جمال الدین کسی کو تعویذ دیتا اور کسی کی آنکھوں میں پھونک مارتا تھا، اور اس کی پسند کی کوئی عورت اس کے خاص کمرے میں بھی چلی جاتی، اور میں یہ سب کچھ دیکھتا رہتا تھا۔ ابھی تک دیکھ رہا ہوں۔ علاقہ دیہاتی ہو یا شہری، ایسے مقبرے کھڑے ہیں، اولاد دینے والوں کے نام مختلف ہیں، ان کے حلیے مختلف ہیں، لیکن وہ سب جمال الدین ہی ہیں۔ وہ مرتے رہتے ہیں، لیکن جمال الدین ہر مقبرے کے سائے میں موجود رہتا ہے۔ گناہ گاروں کی باتیں کسی گناہ گار سے سنیں۔ میں ان مقبروں کا، ان حجروں اور مزاروں کا، خانقاہوں اور درگاہوں کا بھیدی ہوں۔ جمعرات کے روز جمال الدین کے کمرے میں، صحن میں اور مقبرے کے ارد گرد میلہ لگ جاتا تھا۔ مرد بھی آتے تھے، لیکن عورتوں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی۔ رات کو مقبرے کے اندر اور باہر اتنے دیے جلتے تھے جیسے مقبرہ جل رہا ہو۔ رانی کی ملاقات کے بعد جمعرات آئی تو سورج نکلتے ہی یکے اور تانگے آنے لگے۔ دلی سے آنے والے لاری پر آیا کرتے تھے، جو درگاہ سے نصف میل دور رکتیں اور سواریاں پیدل مقبرے تک پہنچتی تھیں۔ دلی سے پہلی لاری آئی جس میں سے 4 5 سواریاں اتر کر مقبرے کی طرف آتی دکھائی دیں۔ ان کے پیچھے پیچھے ایک عورت آ رہی تھی۔ میں اس وقت مقبرے کے دروازے میں کھڑا تھا۔ میرا حال حلیہ فقیروں جیسا تھا۔ سر پر مصنوعی لمبے بال تھے،
जो कंधों पर बिखरे हुए थे, मूछें और दाढ़ी कुदरती थी। वो औरत सीधी मकबरे की तरफ आ रही थी। मुझसे 3 कदम दूर रह गई तो मैंने उसे पहचाना। वो अरोना थी। रानी ने बताया था कि अरोना की शादी को 7 साल हो गए हैं और वो औलाद से महरूम है। इसीलिए मंसूर दूसरी शादी कर रहा था। अरोना मेरे पास से गुजरकर मकबरे में चली गई। मैं उसे देखता रहा। वो कब्र के पहलू में बैठ गई और दुआ के लिए हाथ उठाए। 2 औरतें कब्र के सरहाने बैठी सिपारे पढ़ रही थीं। 2 दुआ मांग कर कब्र पर हाथ फेर रही थीं। मैं अरोना के चेहरे पर नजरें जमाए हुए था। अरोना के होंठ हिल रहे थे। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे 7 साल पहले वाली अरोना का चेहरा याद आया। वो भोला भाला, भरा भरा, शबाब से दहकता हुआ चेहरा था। इखलाक की पाकीज़गी ने उसके चेहरे को कुछ और ही निखार दे रखा था। मगर ये चेहरा जिस पर आंसू बह रहे थे, एक दुखियारी औरत का चेहरा था, मुरझाए हुए फूल की मानिंद। अगर रानी मुझे पहले ना बता चुकी होती कि अरोना दिल्ली में है, बे औलाद और खामिन की तरफ से दुखी है, तो मैं उसे ना पहचान सकता। ये समझकर निगाहें फेर लेता कि इस औरत की शक्ल सूरत अरोना से मिलती जुलती है। अरोना पहले अपने मुंह पर फिर कब्र पर हाथ फेर कर उठी और बाहर आकर उसने अपने सैंडल पहने जो वो बाहर उतार गई थी। उसने मुझे देखा। मेरे और उसके दरमियान सिर्फ 1 कदम का फासला था। उसने पर्स खोला और एक अठन्नी निकाल कर मेरी तरफ की। मैंने अठन्नी ले ली। उस वक्त के 8 आने आज के कई रुपयों के बराबर थे। तुम इस दरगाह में? मुजाविर हूँ बीबी जी। मैंने उसकी बात पूरी करते हुए कहा। दरगाह का खादिम हूँ। बड़े शाह साहब का दरबार किधर है? अरोना ने पूछा। क्या कहते हैं उन्हें, शाह साहब या पीर साहब या? वो सब कुछ हैं बीबी जी। मैंने पहले की तरह बदले हुए लहजे में कहा। उस दरवाजे में चली जाएं, बागीचे में से गुजरकर बिल्कुल सामने वाले कमरे में दाखिल हो जाएं। दरवाज़ा 12-14 कदम दूर था। वो उदास उदास हारी हुई सी चाल से उस दरवाजे की तरफ चल पड़ी। दरवाजे में 2 आदमी एक औरत के साथ दाखिल हो रहे थे। वो अंदर गए तो 2 औरतें बाहर आईं। अरोना दरवाजे के करीब पहुंच गई। अरोना, मैंने उसे पुकारा। अपना नाम सुनकर वो बिदक गई। उसने इधर उधर देखा। उसने मेरी तरफ भी देखा। उसे तवक्को नहीं थी कि उसे वहां कोई जानता पहचानता होगा। वो फिर दरवाजे की तरफ चल पड़ी। अरोना, मैंने उसे फिर पुकारा और उसकी तरफ चल पड़ा। वो रुक गई और पीछे को मुड़ी। उसके गमजदा चेहरे पर अब हैरत थी। मैंने उसे सर से इशारा किया और वो बड़ी ही आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ आई। तुम्हें मैंने आवाज दी है अरोना। तुमने? वो हैरत जदगी के आलम में मेरे करीब आकर रुक रुक कर बोली। तुमने आवाज दी है? तुम्हें मेरा नाम? बहुत पहले से मालूम है अरोना, मैंने कहा। हमारी पहली मुलाकात बंगाल के बन मंदिर में हुई थी। दूसरी मुलाकात बंगाल के उस छोटे से रेलवे स्टेशन पर। मोहम्मद खान? उसने पहले से ज्यादा हैरान होकर पूछा। ओ, तुम शायद मोहम्मद खान हो? नहीं। हाँ रोना, मैंने कहा। मैं मोहम्मद खान हूँ, खानू डाकू। अरुणा के चेहरे से हैरत का तासुर धुलने लगा। अब तुम डाकू नहीं हो, उसने रवानी से बोलना शुरू कर दिया। इस दरगाह का मुजावर बनकर तुमने अपने गुनाह बख्शवा लिए हैं। तुम मुझे अक्सर याद आया करते थे। कभी कभी मैं दुआ किया करती थी कि तुम पकड़े ना जाओ और तुम अल्लाह के सीधे रास्ते पर आ जाओ। तुम सीधे रास्ते पर आ गए हो। ये अल्लाह की बुरगुजीदा दरगाह है, इसकी खिदमत करो। यहाँ कब आए थे? ये मैं बाद में बताऊंगा, मैंने कहा। मैंने जिस मकसद के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है, पहले वो सुन लो। इस दरवाजे में दाखिल ना होना, यहाँ से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। क्या कह रहे हो मोहम्मद खान? उसने यूं पूछा जैसे मैंने उसे गाली दे दी हो। एक बार फिर सुन लो अरोना, मैंने कहा। इस दरवाजे के अंदर कदम ना रखना, मोहम्मद खान बाहर खड़ा है। अंदर जाओगी तो तुम्हें खानू डाकू मिलेगा। क्या तुम इस दरगाह के मजावर नहीं हो? अरोना ने पूछा और परेशान सी होके बोली। मुझे बताओ मोहम्मद खान, मैं क्या देख रही हूँ? मैं तो ये समझी हूँ कि तुमने गुनाहों और जराइम से तौबा कर ली है और इस दरगाह के मजावर बन गए हो। अगर ऐसा ही है तो मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मोहम्मद खान। लेकिन लेकिन तुम मुझे अंदर जाने से क्यों रोक रहे हो? थोड़ी सी देर के लिए मेरे साथ आ जाओ अरोना, मैंने उसे कहा। कब्रिस्तान में चली चलो, 2-3 कब्रों पर रुककर फातिहा पढ़ेंगे और मुझे जो कुछ कहना है कहता रहूंगा। वो हैरानो परेशान मेरे साथ चल पड़ी। हम कब्रिस्तान में चले जा रहे थे। कभी हम किसी एक कब्र पर रुकते, फातिहा पढ़ते और चल पड़ते। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मैंने अरोना के साथ ये बातें ना की तो मैं पागल हो जाऊंगा। मैं उसे बताना नहीं चाहता था कि उसके मुतल्लिक रानी मुझे बहुत कुछ बता गई है। अपनी बात शुरू करने से पहले मैंने उससे पूछा,
کہ اس کا خاوند کون ہے اور وہ کیسا ہے؟ تم اسے جانتے ہو، ارونا نے کہا۔ میرا خاوند انسپکٹر منصور ہے، وہ دلی میں اسپیشل برانچ میں ہے اور اس کا تعلق انٹیلیجنس کے ساتھ ہے۔ میں نے بناوٹی حیرت کا اظہار کیا اور کہا، پھر تو مجھے احتیاط سے بات کرنی پڑے گی۔ تم اسے ضرور بتاؤ گی کہ تم نے مجھے دیکھا ہے۔ وہ ڈیوٹی کا بڑا سخت اور دیانتدار آدمی ہے، وہ مجھے گرفتار کر لے گا۔ تم جانتی ہو میرے جرائم کی سزا کیا ہے؟ جانتی ہوں محمد خان، ارونا نے کہا، لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ منصور وہ منصور نہیں رہا جسے میں نے دل و جان سے چاہا تھا۔ میں کہا کرتی تھی کہ مجھ جیسی اچھی ازدواجی زندگی اور کس کی ہوگی۔ میرے جاننے والے میری خوش نصیبی کو رشک کی نظروں سے دیکھا کرتے تھے۔ معلوم نہیں کس کی نظر بد لگی کہ 6 مہینوں سے میری اور منصور کی آپس میں بول چال بھی بند ہے۔ تم میرے ساتھ نڈر ہو کر بات کرو محمد خان، میں اسے کچھ نہیں بتاؤں گی۔ میں یہاں چوری چھپے آئی ہوں۔ منصور اپنی ڈیوٹی کے سلسلے میں جالندھر گیا ہوا ہے۔ 2 3 روز کے بعد آئے گا۔ میں پہلے تمہاری سنوں گی، پھر اپنی سناؤں گی۔ میرا جرم یہ ہے کہ میں نے ابھی بچہ نہیں جنا۔ اس درگاہ کی بہت شہرت سنی تھی، لیکن یہاں آنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ اب منصور جالندھر چلا گیا ہے تو میں آ گئی ہوں، مگر تم کہتے ہو کہ یہاں کچھ بھی نہیں۔ ہاں ارونا، میں نے کہا، یہاں اگر کچھ ہے تو فریب اور جرم ہے۔ میں اس درگاہ کی خدمت کرنے نہیں آیا۔ میں نے یہاں پناہ لے رکھی ہے، میں فقیر نہیں ہوں۔ یہ میرا بہروپ ہے، اور پیر بن کر جو اندر بیٹھا ہے وہ جرائم پیشہ آدمی ہے۔ اس کے چیلے چانٹے اس کے گروہ کے آدمی ہیں۔ ارونا، اس درگاہ سے جس عورت کو اولاد ملتی ہے وہ اس کے خاوند کی اولاد نہیں ہوتی۔ میں نے اسے بڑے صاف الفاظ میں بتایا کہ یہاں کیا ہوتا ہے۔ میں نے رانی کا ذکر نہ کیا اور اسے یہ بھی نہ بتایا کہ میں میرٹھ میں جاسوسوں کے گروہ میں شامل ہو گیا تھا۔ مجھے اولاد چاہیے، ارونا نے کہا، مجھے ایک بچہ چاہیے۔ خدا سے مانگو ارونا، میں نے کہا، مردے کسی عورت کی کوکھ میں جان نہیں ڈال سکتے۔ محمد خان، مجھے بچہ چاہیے، ارونا نے ایسے لہجے میں کہا جس میں احتجاج، غم اور غصہ تھا۔ کیا تم مجھے بچہ نہیں دے سکتے؟ دے سکتے ہو۔ میں بچہ پیدا کر کے منصور سے کہوں گی کہ یہ لو بچہ، یہ تمہارا بچہ ہے۔ ارونا، میں نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، کیا بکواس کر رہی ہو؟ کیا اپنے خاوند کو تم دھوکہ دو گی؟ ہاں محمد خان، اس نے کہا، میں اسے دھوکہ دوں گی، میں تمہارا بچہ پیدا کروں گی۔ رانی مجھے بتا چکی تھی کہ منصور ایک ہندو لڑکی کے عشق میں گرفتار ہے اور ارونا کو اس جرم کی سزا دینا چاہتا ہے کہ اس نے ابھی تک بچہ نہیں جنا۔ کیا منصور نے تمہیں اس قدر پریشان کر رکھا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں تمہیں اپنی محبت اور شادی کی کہانی سناتی ہوں، اس نے کہا۔ تم اس رات کو نہیں بھولے ہوگے جس رات تم میرے گھر میں آ چھپے تھے۔ تمہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ میرا گھر ہے۔ تمہارے جانے کے بعد منصور تمہارے تعاقب میں آ گیا۔ تم اور احمد علی جا چکے تھے۔ منصور تمہارے پیچھے گیا، اگلے روز وہ پھر آ گیا۔ اس نے ہمیں اتنا ہی بتایا کہ اس نے تم دونوں کو چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کے خلاف مقدمہ چلتا رہا جو بن مندر میں پکڑے گئے تھے۔ مجھے گواہی کے سلسلے میں کئی بار عدالت میں جانا پڑا۔ پہلے 1 2 دفعہ میرے والد صاحب میرے ساتھ گئے، لیکن انسپکٹر منصور نے کہا کہ اس کی موجودگی میں میرے ساتھ اور کسی کو جانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد میں عدالت میں اس طرح جاتی تھی کہ عدالت والے شہر کے ریلوے اسٹیشن پر انسپکٹر منصور موجود ہوتا تھا۔ وہاں سے وہ مجھے عدالت میں لے جاتا، ہر وقت میرے ساتھ رہتا، مجھے کھانا کھلاتا اور واپسی کی ریل گاڑی پر سوار کروا جاتا۔ وہ عام عدالت نہیں تھی، بلکہ اس مقدمے کے لیے ایک خاص عدالت بنائی گئی تھی۔ منصور پکا مسلمان تھا، ڈیوٹی کی پابندی مذہبی فرض کی طرح کرتا تھا۔ مجھے اس کی باتیں بڑی اچھی لگتی تھیں۔ اس کی طبیعت میں جو شگفتگی تھی وہ تو مجھے بہت ہی اچھی لگتی تھی۔ اس کے ساتھ میری بے تکلفی پیدا ہو گئی، جیسے ہم بہت عرصے سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ عمر میں وہ مجھ سے 9 10 سال بڑا تھا، لیکن اس کا انداز اور اس کی باتیں ایسی تھیں کہ میں اسے ہمجولی سمجھنے لگی۔ میں نے عمر کے اتنے زیادہ فرق کو کبھی بھی محسوس نہ کیا۔ ایک روز میں نے اسے کہا کہ میں عدالت کے ان چکروں سے تنگ آ گئی ہوں۔ میں نے یہ اس لیے کہا تھا کہ مجھے بلا لیا جاتا تھا، لیکن سارا دن فارغ بٹھا کر مجھے واپس بھیج دیا جاتا۔ میں نے منصور سے کہا کہ ایک بار میری گواہی ہو گئی ہے تو پھر مجھے بار بار کیوں بلایا جاتا ہے؟ منصور نے آہ بھر کر کہا، سچ بات بتا دوں ارونا، عدالت کو تمہاری ضرورت نہیں، میں تمہاری ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ تمہیں اگر برا لگے تو معاف کر دینا ارونا، میں اب تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں چونک تو اٹھی، لیکن منصور نے جو بات کہہ دی تھی وہ میرے دل کی بات تھی۔ وہ مرد تھا، اس نے یہ بات کہہ دی۔ میں پہلے کہہ چکی ہوں کہ یہ شخص مجھے بہت اچھا لگتا تھا،
میں اسے کوئی جواب نہ دے سکی، لیکن میں اپنے رد عمل کو چھپا بھی نہ سکی۔ میرا ہاتھ اپنے آپ اس کے ہاتھ میں چلا گیا اور پھر ہماری انگلیاں الجھ گئیں۔ اس کے بعد یوں سمجھ لو محمد خان کہ ہم ایک دوسرے میں گم ہو گئے۔ میں نے منصور کی عمر نہ دیکھی، میں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ وہ خوبرو ہے یا بدصورت۔ میں نے اس کی فطرت اور اس کی سیرت دیکھی تھی، اور میں اس کی زندہ دلی اور شگفتگی سے متاثر ہوئی تھی۔ میری محبت میں وہ صحیح معنوں میں دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ پولیس انسپکٹر ہے، اس کے لیے رشتوں کی کوئی کمی نہیں، ایک سے ایک اونچا گھرانہ، امیر گھرانہ اسے اپنی بیٹی پیش کر رہا تھا، لیکن منصور اس لڑکی کی تلاش میں تھا جو اس کے دل میں اتر جائے اور جس سے اسے روحانی محبت اور قرار ملے۔ یہ دونوں چیزیں اسے مجھ میں نظر آتی تھیں۔ میں سمجھتی تھی کہ مجھ سے زیادہ خوش نصیب اور کون ہوگی۔ میں نے امی سے بات کی، امی بہت خوش ہوئیں۔ امی نے کہا کہ منصور سے کہو کہ وہ میرے والد صاحب سے بات کرے۔ مقدمہ ختم ہو چکا تھا۔ ایک روز منصور ہمارے ہاں آیا تو میں نے اسے کہا کہ وہ والد صاحب کے ساتھ بات کرے۔ اس نے اسی وقت میرے والد صاحب سے میرا رشتہ مانگا۔ والد صاحب نے ہاں کر دی۔ پھر ایک مہینے کے اندر اندر ہم میاں بیوی بن گئے۔ زیادہ لمبی باتیں کیا سناؤں محمد خان؟ میں منصور کے ساتھ بنگال کے 3 4 قصبوں اور شہروں میں رہی۔ ہماری محبت کی اور ازدواجی زندگی کی مسرتوں کی لوگ مثال دیا کرتے تھے۔ منصور چونکہ سرکاری فرائض میں دیانتدار تھا اور وہ عقل مند بھی تھا، اس لیے انگریز افسر اس سے بہت خوش تھے۔ ہماری ازدواجی زندگی کے 5.5 سال 5 ہفتوں کی طرح گزر گئے۔ اس نے کبھی نہیں کہا تھا کہ اتنے عرصے میں ہمارا ایک بھی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ یہ خلش میرے دل میں تھی کہ میں ابھی تک ماں نہیں بنی۔ 2 4 مرتبہ میں نے اپنی اس محرومی کا ذکر منصور سے کیا تو اس نے ہنس کر ٹال دیا۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ اسے بچوں کی ضرورت نہیں، میری ضرورت ہے۔ یہ تو اس نے کئی بار کہا تھا کہ ارونا، 2 3 بچے ہو گئے تو وہ تمہاری جوانی اور اتنے پیارے جسم کو چوس کر بوڑھا کر دیں گے۔ اچانک منصور کو دلی پولیس کی اسپیشل برانچ میں بھیج دیا گیا۔ میں بھی اس کے ساتھ آ گئی۔ یہاں اسے بڑی نازک ڈیوٹی دی گئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ دلی اور ارد گرد کے علاقوں میں جاسوس اور تخریب کار بڑھتے جا رہے ہیں، اور انہوں نے یہاں زمین دوز اڈے بنائے ہوئے ہیں۔ ان میں ایک تو دوسرے ملکوں کے جاسوس ہیں، دوسرے ہندوستان کے لوگ ہیں جو تخریب کار اور تباہ کار ہیں۔ منصور کو ان ہندوستانی گروہوں اور افراد کی سراغ رسانی پر لگا دیا گیا۔ اس شعبے میں وردی کے بجائے اسے سویلین کپڑے پہنائے گئے۔ اسے اجازت حاصل ہے کہ وہ بڑے سے بڑے افسروں کی محفلوں میں بغیر اطلاع جا سکتا ہے۔ سرکاری دعوتوں اور پارٹیوں میں اس کا جانا ضروری ہوتا ہے۔ میں پردہ نہیں کرتی تھی۔ کبھی کبھی وہ مجھے بھی کسی پارٹی یا محفل میں اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ بسا اوقات وہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر اپنا بھیس اور حلیہ بدل کر جایا کرتا تھا۔ ان پارٹیوں میں بڑی خوبصورت اور فیشن پرست عورتیں بھی آتی تھیں۔ میں ان کی طرح آزاد خیال بلکہ بے حیا نہ ہو سکی۔ ان پارٹیوں سے میرا دل اکتا گیا اور میں نے منصور سے کہا کہ اتنی آزادی اور بے حیائی مجھے پسند نہیں۔ منصور نے میری یہ بات پسند کی اور کہنے لگا کہ آئندہ تم میرے ساتھ نہ جایا کرو۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے پتا چلا کہ منصور چاہتا ہی یہی تھا کہ میں اس کے ساتھ نہ جایا کروں۔ پھر میں منصور میں تبدیلیاں دیکھنے لگی۔ وہ دراصل اتنا بڑا افسر تھا نہیں کہ اتنی اونچی سوسائٹی میں اٹھتا بیٹھتا۔ وہ تو ایک سراغ رساں کی حیثیت سے جاتا تھا، بالکل اسی طرح جیسے وہ مندروں، مسجدوں، گرجوں اور گردواروں میں بھی جایا کرتا تھا۔ وہ بھیس بدل کر مزدور اور اپاہج بھیکاری بھی بن جایا کرتا تھا۔ 2 4 افسروں کی بیویوں کے ساتھ میری راہ و رسم پیدا ہو گئی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ منصور ایک ہندو لڑکی کے ساتھ اکثر دیکھا جاتا ہے۔ پہلے تو میں سمجھی کہ اس لڑکی کے ساتھ اس کی راہ و رسم اپنی ڈیوٹی کے سلسلے میں ہوگی، لیکن میں دیکھ رہی تھی کہ منصور مجھ سے کچھ کھچا کھچا رہنے لگا تھا۔ ایک رات وہ بہت دیر سے گھر آیا۔ اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی۔ میرا تو خون کھول اٹھا۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگا کہ یہ بھی اس کی ڈیوٹی کا ایک حصہ ہے۔ میں نے اس کی اس دلیل کو قبول نہ کیا۔ میں یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ منصور کی نمازیں اور روزے بھی نہ ہونے کے برابر رہ گئے تھے۔ یہ تو بڑی لمبی داستان ہے محمد خان، ایسی کہانی تم نے 100 بار سنی ہوگی۔ تمہیں میں اتنا ہی بتا دینا کافی سمجھتی ہوں کہ منصور نام کا مسلمان اور میرا برائے نام خاوند رہ گیا ہے۔ وہ گھر آتا تو یوں لگتا جیسے گھر میں نہیں۔ مجھے مصدقہ اطلاعیں مل گئیں کہ کوئی بڑی خوبصورت ہندو لڑکی ہے جس نے میرے خاوند کو نہ دنیا کا رہنے دیا نہ دین کا۔ میں نے اسے محبت کے واسطے دیے۔ اس کے جواب میں اس نے مجھ پر یہ الزام عائد کیا کہ میں بانجھ ہوں اور میں بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔
اس نے بڑی ڈھٹائی سے مجھے بتایا کہ وہ ایک ہندو لڑکی کو مسلمان کر کے اس کے ساتھ شادی کرے گا۔ تم شاید اندازہ کر سکتے ہوگے محمد خان کہ میرا دل کا کیا برا حال ہوا ہوگا۔ منصور کا رویہ دن بدن بیگانوں جیسا نہیں بلکہ دشمنوں جیسا ہوتا گیا، لیکن میں اپنی محبت سے دستبردار نہ ہو سکی۔ میں نے اسے کہا کہ میں کسی لیڈی ڈاکٹر سے اپنا معائنہ کرواتی ہوں اور وہ کسی ڈاکٹر سے اپنا معائنہ کروائے۔ اگر ہم دونوں میں سے کسی میں نقص ہے تو اس کا علاج کروا لیں گے۔ میرے اس مشورے پر وہ بگڑ گیا، کہنے لگا کہ وہ مکمل مرد ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہو سکتا۔ میں چپ ہو گئی۔ ایک روز ایک اینگلو انڈین لیڈی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ اس نے بہت وقت صرف کر کے میرا معائنہ کیا، پھر اس نے مجھے ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس بھیج دیا۔ اس ڈاکٹر نے مختلف آلات سے میرا معائنہ کیا، پھر ان دونوں نے مجھے رپورٹ لکھ دی۔ اس کے مطابق میں بالکل ٹھیک تھی۔ دونوں نے کہا کہ میرے خاوند میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوگی۔ میں نے یہ رپورٹ منصور کو دکھائی، اس نے الٹا میری بے عزتی کر دی۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ وہ اس میں اپنی توہین نہ سمجھے کہ قدرت نے اسے بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم رکھا ہے۔ منصور اتنا بگڑا کہ اس روز سے میری اور اس کی بول چال بند ہو گئی۔ وہ کہتا تھا کہ تم بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں ہو۔ تم یہ سن کر ضرور حیران ہوگے کہ بن مندر والی رانی دلی میں ہے۔ اس کے ساتھ چند مرتبہ ملاقات ہوئی۔ میں نے اس کے ساتھ بات کی تو اس نے کہا کہ جس عورت کو خامند صرف اس لیے طلاق دینا چاہے کہ وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی، اس عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے خامند کو بچہ پیدا کر کے دکھا دے۔ رانی نے بھی مجھے بتایا کہ منصور پر جس ہندو لڑکی کا جادو چل گیا ہے وہ بہت ہی خوبصورت لڑکی ہے اور بہت چالاک بھی ہے۔ مختصر یہ کہ رانی میری کوئی مدد نہ کر سکی۔ میں کئی دنوں سے اس درگاہ کے متعلق سن رہی تھی۔ میرا دل خدا کے سوا کسی دنیاوی سہارے کو قبول نہیں کرتا تھا، لیکن انسان اپنے جذبات کا غلام ہوتا ہے۔ میں اپنی محبت کا گلا نہ گھونٹ سکی۔ 8-10 دن ہوئے میں نے پہلی بار منصور کو اس لڑکی کے ساتھ دیکھا۔ میرے سینے میں آگ تو لگی رہتی تھی، لیکن اس روز میرے دماغ میں شعلہ بھڑکا۔ رقابت نے مجھے اندھا کر دیا۔ کسی دوسری لڑکی کے ساتھ منصور کو دیکھ کر میرے دل میں اس کی نفرت پیدا ہو جانی چاہیے تھی، لیکن مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب میں شادی سے پہلے اسی طرح منصور کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کسی تنہا گوشے میں بیٹھا کرتی تھی۔ میرے دل میں ایک ارادہ تڑپا۔ اب میں عقل سے نہیں سوچ رہی تھی، مجھ پر اب رقابت اور اپنی محبت آسیب کی طرح غالب آ گئی تھی۔ آج یہی آسیب مجھے اس درگاہ میں لے آیا ہے۔ میں اسے تنکے کا سہارا یا آخری سہارا سمجھ کر آئی تھی۔ میں نے خدا کے آگے بہت سجدے کیے تھے، لیکن خدا نے میری نہیں سنی۔ یہاں یہ آس لے کر آئی ہوں کہ اس درگاہ میں بیٹھ کر اپنی فریاد خدا تک پہنچانے کی کوشش کروں گی، لیکن تم کہتے ہو کہ یہاں فریب اور گناہ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میرے دل میں جو ارادہ اٹھا تھا اسے میں نے دبا لیا تھا، لیکن تم نے میرے اس ارادے کو جگا دیا ہے۔ اگر یہ درگاہ فریب ہے تو میں یہ فریب اپنے خامن کو دینا چاہتی ہوں۔ میں اپنے خلاف یہ الزام صاف کر دینا چاہتی ہوں کہ میں بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ میں اسے بچہ دوں گی اور وہ بچہ تمہارا ہوگا۔ تم کہتی ہو کہ خدا نے تمہاری نہیں سنی۔ میں نے کہا، خدا نے تمہاری سن لی ہے ارونا۔ خدا مجھ جیسے گناہ گاروں کی نہیں سنا کرتا۔ تم تو خدا کی عبادت کرنے والی عورت ہو۔ یہ شاید خدا کا ہی کرشمہ ہے کہ میں یہاں موجود تھا۔ خدا نے تمہیں بہت بڑے گناہ سے بچا لیا ہے۔ میں تمہارے پاک وجود کو ناپاک نہیں کروں گا اور اسے ناپاک ہونے بھی نہیں دوں گا۔ تمہیں بچہ نہیں چاہیے، تمہیں منصور چاہیے۔ ہاں محمد خان، اس نے لپک کر میرا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، مجھے منصور چاہیے، مجھے اپنی محبت چاہیے۔ میں گنوار اور گناہ گار ہوں، میں نے کہا۔ میری بات میں اتنا وزن محسوس نہیں کرو گی، لیکن میری بات کو ٹال نہ جانا، جاؤ اور خدا کو یاد کرو۔ ارونا نے جو رونا شروع کیا تو روتی ہی چلی گئی، اور میں اس سوچ میں غرق ہو گیا کہ اس کی میں کیا مدد کر سکتا ہوں۔ میں تمہارے ساتھ زبانی ہمدردی نہیں کروں گا ارونا، میں نے کہا۔ مجھے بتاؤ میں تمہاری کس طرح مدد کر سکوں گا؟ تم مفرور مجرم میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ ارونا نے کہا، میں تمہیں کسی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ تم منصور کے سامنے جاؤ گے تو وہ تمہیں اسی وقت گرفتار کر کے پھانسی کے تختے پر کھڑا کر دے گا۔ کبھی کبھی خیال آتا ہے ارونا کہ میں موت سے جو بچتا ہی چلا آ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ خدا مجھے کسی ایک نیکی کے لیے زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا، ہو سکتا ہے، یہ میرے اپنے ہی دل کی آواز ہو۔ میں جو اس زمین پر چل پھر رہا ہوں،
دراصل پھانسی کے تختے پر ٹہل رہا ہوں۔ میرا دل کہتا ہے کہ مجھے پھانسی تو چڑھنا ہی ہے۔ کب تک بھاگتا پھروں گا؟ کیوں نہ میں اپنی جان اس طرح دوں کہ اس سے کسی کی خوشیوں کو زندگی مل جائے۔ میں شاید تمہارے لیے ہی زندہ تھا، تمہارے لیے ہی مرنا پسند کروں گا۔ تم کہو تو میں اس ہندو لڑکی کو ہمیشہ کے لیے غائب کر دوں گا۔ اگر تمہارے دل میں منصور کی محبت نہ ہوتی تو تمہارے ایک اشارے پر میں اسے بھی صاف کر دیتا۔ ارونا گہری سوچ میں کھو گئی۔ سوچو ارونا، سوچو، میں نے کہا۔ میں تمہیں جانے نہیں دوں گا، تمہیں بتانا پڑے گا کہ میں تمہارے لیے کیا کروں۔ میں دعا نہیں کر سکتا، میں قتل کر سکتا ہوں۔ اگر وہ ہندو چڑیل لاپتہ ہو جائے تو شاید منصور کی توجہ میری طرف ہو جائے، ارونا نے کہا۔ لیکن تم اس لڑکی تک پہنچو گے کیسے؟ میں اس کا گھر نہیں جانتی، صرف یہ بتا سکتی ہوں کہ وہ عام طور پر کہاں ملتے ہیں۔ یہی بتا دو، میں نے کہا۔ ارونا نے مجھے 3 جگہ بتائیں جہاں وہ شام کے بعد کبھی کبھی جایا کرتے تھے۔ یہ تینوں جگہیں شہر سے باہر تھیں۔ ارونا نے پوری سراغ رسانی کی تھی، اس نے تمام تر تفصیلات مجھے بتا دیں۔ اس نے ایک بار پھر کہا کہ میں اس کی خاطر اپنی جان خطرے میں نہ ڈالوں، لیکن میں نے اسے کہا کہ وہ بار بار میری زندگی اور موت کی بات نہ کرے۔ اس کی جذباتی حالت اتنی بگڑی ہوئی تھی کہ قبرستان سے اٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ اب اسے چلے جانا چاہیے۔ آج پہلی بار دل کا غبار نکلا ہے تو کچھ سکون سا محسوس ہونے لگا ہے، ارونا نے کہا۔ اس پردیس میں دل کی باتیں کون سنتا ہے؟ میں نے یہ باتیں اپنے ماں باپ کو بھی نہیں بتائیں، انہیں خط میں لکھوں گی تو وہ سوائے پریشان اور بے حال ہونے کے کیا کر لیں گے؟ میں یہاں پھر بھی آؤں گی، جب بھی موقع ملے گا آؤں گی۔ اگر آ سکو تو ضرور آنا، میں نے کہا۔ اس لڑکی کے متعلق کوئی نئی اطلاع ہو تو مجھے دے دینا۔ یوں سمجھ لو کہ اس لڑکی کے دن پورے ہو چکے ہیں۔ ارونا اٹھی اور سڑک کی طرف چل پڑی جو وہاں سے کچھ دور تھی۔ میں فقیروں کے بھیس میں قبرستان میں کھڑا رہا۔ مجھے اس ہندو لڑکی کو اغوا اور قتل کرنا تھا۔